मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी से पहले मैंने सोचा कि उनके पीरो मुर्शिद के पास पहले क्यों ना हाज़िरी दी जाए। तो बुखारा से कुछ किलोमीटर दूर मैं हज़रत सैयद मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंचा। दरगाह की तरफ जाते हुए रास्ते पर हज़रत सैयद मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के कुछ अक़वाल लिखे देखे। हज़रत मीर कुलाल फरमाते हैं कि हलाल खाना ही दिल और ज़ुबान को पाक साफ कर सकता है। हज़रत सैयद मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के रास्ते पर लिखे एक और कॉल पर भी मेरी नज़र पड़ी। हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम पे तरीक़त के राज कभी भी अफ़शा नहीं करेगा जब तक तुम अपने एम और मिशन को बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर लोगे। यहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम इतने मुख्तलिफ क्यों नज़र आते हैं, जबकि दोनों ममालिक में अहले सुन्नत व जमात की अक्सरियत है। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि उज़्बेकिस्तान के अवाम की तरबियत में औलिया अल्लाह के अक़वाल जैसा सिलेबस में शामिल हैं और वो उन पर अमल भी करते हैं। नज़र नियाज महफ़िल ज़िक्र का मकसद नमूद व नुमाइश नहीं, खुद की और अगली नस्लों की तरबियत है। मैं उज़्बेकिस्तान में जिस दरगाह पर भी गया मुझे एक हाफ़िज़ कुरान नज़र आया। साफ़ सुथरी जगह, सयाहों की टोलियाँ आती हैं, बैठती हैं, कुरान पाक सुनती हैं, दुआ करती हैं और उसके बाद बहुत ही अदब और एहतराम से उस वली अल्लाह को सलाम पेश करते हैं। हज़रत मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह समरकंद के करीब बुखारा के इलाके सू खिर्द के रहने वाले एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और ख़ानदान नक्शबंदिया के अहम मशाइख में से थे। आपका पूरा नाम शेख अमीर सैयद कुलाल बिन सैयद महमूद बताया जाता है। आप निस्बन सैयद हसनी थे और अपने वक्त के जलीलुल क़दर आरिफ, जाहिद और बासफ़ा बुज़ुर्ग थे। आपको बिलखुसूस इसी वजह से रूहानी तारीख़ में बुलंद मुकाम हासिल है कि आप हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद व शेख कामिल थे। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जो कुछ पाया अपने शेख हज़रत मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह की सोबत और तवज्जो से पाया। हज़रत मीर कुलाल नहायत खामोश तबा, बाअदब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद सूफ़ी थे। उनका तरीक़ा तज़किया, अखलास और अमल की बुनियाद पर था, न ज़ाहिरी करामतों पर न शोहरत पर। आपने अपने मुरीदों को तालीम दी कि बंदा जब खुद को कुछ समझे तो फ़क्र ज़ाइल हो जाता है। हज़रत मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक बुखारा के नवाही इलाके सूखर्द में आज भी अहले दिल की ज़ियारतगाह है। वहाँ सदियों से ख्वाजगान, नक्शबंदी मशाइख और ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं। आइए अब शाह नक्शबंद के पास चलते हैं। आज मुझे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत मौका मिला है कि मैं हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पे आके फ़ातिहा पढ़ सका और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनका सलाम उन तक पहुँचाऊँ और उनके लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार करूँ। सिलसिला तरीक़त नक्शबंदिया के ये बुज़ुर्ग बल्कि ये बानी थे। इनकी ज़िंदगी के बारे में जितना पढ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ कि हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी न सिर्फ़ सिलसिला तरीक़त को उन्होंने चलाया बल्कि उसके साथ साथ जो आदिल हुक्मरान थे उनको भी वक्तन फ़वक्तन उनकी रहनुमाई करते रहे। अमीर तैमूर जैसे बादशाह को भी हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की ज़रूरत पड़ती थी रहनुमाई की। और सिलसिला तरीक़त में जो सबसे ज़रूरी बात है कि उस्ताद का होना लाज़मी है। इसकी मिसाल कुछ इसी तरह दूंगा कि जैसे इंसान ने जब अपने जिस्म का शेप देखना होता है तो उसको एक आईने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं शागिर्द जो पूछते हैं हमें उस्ताद की कोई ज़रूरत नहीं, कुरान पाक मौजूद है, अहादीस मौजूद है, हम पढ़ लेंगे और सीख लेंगे। तो उसको एक मुर्शिद ने ये जवाब दिया कि क्या तुम अपना जिस्म देख सकते हो?
تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے جسم کو نہیں دیکھ سکتا جب تک میرے پاس آئینہ نہ ہو۔ تو پھر دوسرا سوال اس نے یہ کیا، تو پھر کیا تم اپنی روح کو دیکھ سکتے ہو؟ بغیر آئینے کے تم جسم تو نہیں دیکھ سکتے، کیا روح کو دیکھ سکو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں روح بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو کہ روح تمہارا استاد تمہاری دیکھے گا، وہ مرشد تمہارا جو تمہاری روح میں جو گندگی ہے اس کو نکالنے میں مدد کرے گا۔ اور یہی سلسلہ طریقت کی ہونے کی وجہ ہے۔ کوئی نقش بندی سلسلے سے ہے، کوئی قادریہ سلسلے سے ہے، کوئی سہروردی سلسلے، کوئی چشتیہ سلسلے سے ہے۔ ان تمام سلاسل کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد ہے روح کی پاکیزگی۔ حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ یہ بانی نقش بندی سلسلے کے ضرور تھے، لیکن اس سے پہلے ایک سلسلہ خواجگان ہے، لیڈرز، قائد، سلسلہ خواجگان۔ یہ سلسلہ ملا کر 6 بزرگ اور ہیں جو کہ بخارا کی اس علم و عرفان والی زمین پر موجود ہیں۔ ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اس کے بعد بہت سارے کچھ 5 بزرگ آتے ہیں، اور پھر حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ اس زمین کو، بخارا کی زمین کو 7 سینٹس کی زمین یعنی 7 بزرگوں کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ ماورائے نہر میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، امو دریا سے جو شمال کا ایریا ہے اس میں ازبکستان موجود ہے، وہاں پر ایسے بزرگان دین کا ہونا، اور اس وقت کے حالات میں خاص طور پہ جب منگولوں کا معاملہ ہوا تھا، تو انہی میں سے 7 بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے اس وقت بخارا کو مکمل تباہی سے بچایا تھا۔ یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کے جو سلسلے ہوتے ہیں، وہ ہر آفت سے اس سرزمین کو بچاتے ہیں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہو اور وہ ولی اللہ وہاں موجود ہو۔ سین کے وسط میں ایک حوض، یہ پانی کا حوض ہے جو کہ اب شاید سوکھا ہوا ہے، جو تیموری دور کے وقت سے موجود ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد دعا کرتے ہیں، اور یہ جگہ چلہ کشی اور خاموش مراقبے کے لیے معروف ہے۔ اب خاموش مراقبہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا معلوم کرتے ہیں جا کے، اور دیکھتے ہیں ایک ذکر خفی کیا ہے، یعنی ذکر خفیہ کیا ہے۔ ذکر خفیہ یقیناً ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے جس کے بارے میں نقش بندی سلسلے سے جو متصل لوگ ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ذکر خفی کے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف۔ یہ جو میرے پیچھے آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں، یہ ذکر خفی یعنی وہ ذکر جو کہ خفیہ ہوتا ہے، یعنی وہ ذکر جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن باقی مخلوق کو اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ ذکر خفی، خفیہ، ذکر جہریہ یعنی جو آپ نے سب کے سامنے بآواز بلند پڑھنا ہوتا ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ فالو کرتی ہے ذکر خفی کو، اور یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر لوگ مراقبہ کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3-4 اس کے اصول ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ اصول جو ہے وہ اپنی سانس کو فیل کرنا ہے، اور اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام لینا، اور ایک سانس میں کتنی دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ ایک ذکر خفی کا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ ذکر خفی اس لیے نقش بندی سلسلے میں ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اگر اس کو ذکر جاریہ میں یعنی اس کو بآواز بلند رکھیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں ریاکاری میں نہ آ جائے۔ لیکن جو خواجگان کا سلسلہ تھا، حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، جس کے یہ بہت بڑے تاجدار ہیں خواجگان کے سلسلے کے، ان میں سے ایک ان کے جو سلسلہ طریقت کے پیر تھے، انہوں نے ذکر جاریہ پہ بھی کافی توجہ دی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں سوؤں کو جگا سکوں، یعنی جو لوگ جن کی روحیں سوئی ہیں میں ان کو اچھے سے جگا سکوں۔ تو
ذکر خفی ہو یا ذکر جاریہ ہو، دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کنیکشن بنانا۔ خواجگان سلسلے کے ایک بزرگ حضرت عبد الخالق غجدوانی نے اس سلسلے کو 8 روحانی اصولوں پر قائم کیا، جو آج بھی نقش بندیہ سلسلے سے پر قائم ہیں۔ یادگرد، دل میں فکر الہی کی حاضری، بازگشت، ہر سانس کے ساتھ اللہ کی تکرار، نظر دشت، نگاہ، دل کی نگاہ کو رب کی طرف رکھنا، یادداشت، اپنے باطن کی کیفیت سے آگاہ رہنا، ہوش دردم، ہر سانس کو شعور کے ساتھ لینا۔ یہ سب سے ضروری کام ہے سلسلہ نقش بندیہ میں۔ نظر برقدم، نگاہ کو پاکیزگی میں رکھنا، سفر در وطن، اپنے نفس کے اندر روحانی سفر طے کرنا، اپنے نفس کو کھنگالتے رہنا اور اس کو چیک کرتے رہنا۔ خلوت در انجمن، دنیا میں رہ کر بھی اللہ سے جڑے رہنا۔ یہ ایک بہت ضروری امر ہے۔ جب انسان مراقبے میں رہتا ہے اور مراقبے کی پریکٹس کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اگر کسی انجمن میں، کسی محفل میں بھی بیٹھا ہو تو وہ اللہ سے ہی قریب ہوتا ہے۔ یہ 8 اصولوں کے علاوہ 3 اصول اور ہیں، جو وقوف آداب۔ وقوف آداب کا مطلب ہے مینرزم، ہم کیسے ایٹیکیٹس کے ساتھ رہتے ہیں اور ان ایٹیکیٹس کو اپنی عبادت کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں۔ The second one is وقوف حساب۔ وقوف حساب، ہم جب اپنی عبادات کو کاؤنٹ کرتے ہیں، گنتی پر کہتے ہیں کہ ہم نے 11 دفعہ درود شریف پڑھا، یہ تو وقوف حساب۔ اور وقوف زمان یعنی اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو سمجھیں، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذکر خفی کے کمرے کے بالکل سامنے اور حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک کے بھی سامنے ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ 14 صدی سے لے کر 18ویں 19ویں صدی تک اس میں چیزیں بنتی رہی ہیں، اور یہ مسجد 19ویں صدی میں بنی ہے، اور امیر مظفر خان ماسک اس کو کہتے ہیں۔ میں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ایک یہ طوق نظر آ رہا ہے، آپ کو اس کو طوق کہتے ہیں، یہ پول ہے ایک، اور پول کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک سفید رنگ کا کفن نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئے گا ہارس ہیئرز ہیں جو کہ لٹک رہے ہیں، اور اس کے اوپر اگر ہم دکھا سکیں تو ایک انار کی شبیہ ہے، انار جو ایک پھل ہوتا ہے۔ نقشبندی سلسلے میں حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ نقش بند کہتے ہیں۔ شاہ نقش بند ہونے کے ناطے یہ 3 چیزیں جو لگائی گئی ہیں، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں۔ کفن، انسان جو ہے وہ آخر میں اس کفن میں ہی جاتا ہے جو کفن وہاں پہ اوپر لگا ہوا ہے۔ ہارس ہیئر اس لیے ہے کہ جہاں پر پل صراط سے ریلیٹ کیا ہے اس کو، کہ جو جس کے اچھے اعمال ہوں گے اس کے لیے پل صراط بہت وائڈ ہوگا، وہ آرام سے چلا جائے گا، ورنہ پھر وہ گھوڑے کے بال جتنا ہو جائے گا اور اس پہ سے چلنا ناممکن ہوگا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو شاہ نقشبند کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ انار ہے جو اوپر لگا ہوا ہے۔ اچھا، یوزلی اس طوق کے اوپر، جس کو طوق کہتے ہیں، اس طوق کے اوپر ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ جو اسپرچول لوگ دنیا سے جاتے ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ان کا ہاتھ دکھایا جاتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی دنیا سے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر انار لگایا گیا ہے کیونکہ انار جنت کا پھل ہے۔ یہ ساری مماثلتیں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہاں پر نہایت عقیدت اور محبت سے لگائی گئی ہیں۔ جو ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، ادھر اپنے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہاں پر کسی قسم کا ڈھول دھمکا نہیں دیکھا، میں نے یہاں پر کسی قسم کی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کو دیکھ کر ہمیں احساس ہو کہ ہم ان روحوں کے ساتھ بھی ان کی بے ادبی کر رہے ہیں۔
جو آتے ہیں لوگ ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا میں نے بھی ان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی، میں نے بھی ان سے باتیں کی، میں نے ان کے ساتھ دعا کی، اور اس کے علاوہ وہ چپ کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ بات شاید کچھ لوگوں کو بری لگے جو میرے فالوور بھی ہوں گے، لیکن میں سچ ہی کہوں گا، کیونکہ سچ بولنے کے لیے ہی امام احمد رضا خان کا خون آج بھی زندہ ہے۔ نقش بندی سلسلے اور باقی سلسلے طریقت میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تمام سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہی شروع ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں اور وہاں سے شروع ہوتے ہیں حضرت علی سے، لیکن نقش بندی سلسلہ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اچھے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو حضرت ابو بکر سے آگے چل کر نقش بندی سلسلے کو مزید چلاتا ہے۔ یہ واحد سلسلہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے آتا ہے، باقی تمام سلسلے حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 14ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کمپلیکس میں چینجز آتی رہی ہیں، لیکن یہ سب سے لیٹسٹ چینج ہے جو اب آپ کو دکھا رہا ہوں۔ 2020 میں جو 2 ازبک صدر گزرے ہیں، ایک جو موجود ہیں شفقت مرزا اور دوسرا جو پہلے صدر تھے اسلام کورنوف، انہوں نے ان کے اس انیشیٹو سے یہ ایک بہت بڑا کانفرنس ہال بنایا گیا ہے، اور بخارا کو اسلامک سلطنت کا کیپٹل اس میں ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایڈیشن ہے۔ چیزوں کو ہسٹری سے حال میں لے کے آئیں گے تو ہی ملت کا بھلا ہوگا، ملت کا مستقبل اچھا ہوتا جائے گا۔ تو یعنی 14ویں صدی سے لے کر 20ویں 21ویں صدی تک آج تک بخارا کے لوگ، بخارا کے حکمران، ازبکستان کے حکمران اس میں کچھ نہ کچھ پارٹ پلے کر رہے ہیں تاکہ آگے آنے والی نسلیں بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ بخارا میں رہتے ہوئے مجھے حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ لگا۔ نقش بندی سلسلے کے یہ بزرگ حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں۔ خواجگان کے سلسلے پہ مزید تفصیل سے بات کروں گا حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے، جو کہ لاہور میں واقع ہے۔ نہایت مسرور ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی معتبر زیارتوں پر آ کر حاضری دینے کی اور اللہ سے دعا کرنے کی توفیق دی۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ تھے اور میری ہر دعا میں شامل بھی۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔